बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, पीटीएम ने कराची में डेरे डाले, पावर शो किया, जिसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, जिसमें कहा गया कि मज़ाहमत ना मुफाहमत सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और कानून की हुक्मरानी चाहती हैं। अवाम जिसे मुंतखब करें वो मुल्क की खिदमत करे। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, बहुत सी पॉइंट्स सामने आ रहे हैं पीडीएम के जलसे को लेकर, क्या देख रहे हैं? मुफाहमत ना मुज़ाहमत की बहस अब ख़त्म करके शफाफ इलेक्शन की बात की जा रही है। वो असल में शहबाज शरीफ का ने ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने बड़ी टैक्टफुली कई चीज़ों को डील किया। पसंद जब वो जा रहे थे तो किसी ने कहा पीपल्स पार्टी को बुलाएंगे, ये तो एलिमेंट सवाल है। अब लेकिन पूछ लिया किसी ने, वो गाड़ी में बैठते हुए जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे मतलब कुछ भी मतलब नहीं है ना। लेकिन बात को टाल भी दिया और खूबसूरती से निकल भी गए और कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं पड़े। उसने क्या लगा रखी है मुज़ाहमत और मुफाहमत, यानी कि गोया के मरीम नवाज का बयानी चलेगा कि शहबाज शरीफ का बयानी चलेगा। उन्होंने कहा भी शफाफ इंतखाबात की तैयारी करो, अब तो इलेक्शन सर पर है। ये एक बात कही ना। अब वो कहते हैं कि एक तरफ आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, हुकूमत का तख्ता उलटने की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं। अरे भी ठीक बात है, मैं पहले कह चुका हूँ कि पीडीएम खत्म नहीं हुई, पीडीएम का जमाना खत्म हो गया है। वो जो नारे थे अगरचे रिवाइव किया है उसको हमारे फजल रहमान साहब ने, लेकिन इन नारों का मतलब जो है अब वो नहीं बनता जो पहले बनता था। ये प्रेशर डालने का टैक्टिक्स है। दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रेशर डालने का टैक्टिक्स है या उनको फिर कोई इशारा मिला है कि ये सेम पेज वाली हुकूमत जो है गड़बड़ कर रही है, जरा इसको नकेल डालनी है। फजल रहमान साहब जरा आइए, आप मदद कीजिए। हर तरह की बात हो सकती है ना, बिल्कुल। लेकिन सीधी बात यह है कि अब मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है। सही, वो चाहे इलेक्शन 6 महीने में हो, चाहे साल में हो, चाहे 1.5 साल में हो, चाहे 2 साल में। अब इलेक्शन होना है, इलेक्शन से ही आने वाली हुकूमत का पता चल रहा है। इमरान खान बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि ये 5 साल तो गुजारेंगे, आइंदा 5 सालों के लिए भी जीत जाएंगे। इन्हें साबित करना है कि पहले तो ये 5 साल गुजारना आसान नहीं है, गुजार भी लिए तो आने वाले 5 साल जो है ना वो हम नहीं देंगे। गुफ्तगू से ये लग रहा था कि जो पीडीएम है, जैसे आप कहते हैं वो ज़माना गुजर गया है, वो वक्त गुजर गया है, तो अब इसके क्या जो टारगेट्स हैं, हदफ है, मंजिल है, वो तब्दील हो चुकी है? नहीं, मंजिल तो कोई तब्दील नहीं हुई। मंजिल तो हुकूमत को गिराना है, आज गिराएं या कल गिराएं। पहले एक हिकमत अमली थी कि धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करने देंगे, धरना देंगे, इज्तिमाई इस्तीफे देंगे। ये भी पीपल्स पार्टी मिस इंटरप्रेट करती है। इस्तीफे का मतलब ये नहीं थी कि हर पार्टी अपने अपने इस्तीफे दे दे। इस्तीफे का मतलब सारी पार्टियां मिलकर इस्तीफा देंगी तो इतना बड़ा खला पैदा होगा कि हुकूमत के लिए पुर करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। और उन्हें इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। ये मतलब था। अब उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा चलो छिंगा, मैं तो नहीं देता, हम तो देते इस्तीफा। अब कहते हैं आप दो इस्तीफा, तो वो किस लिए दें आप? वो सिनेरियो चेंज हो गया। बिलावल ने भी एक बयान दिया, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी साहब, क्या हाल है जी? बड़ा जलसा कराया आपने पीडीएम का कराची में, क्या क्या लगा आपको? मीरा ये मौलाना का शो था, हजरत मौलाना फजल रहमान का। और आपको तो क्या है कि जब सिंध में पीर पार्टी का कोई जलसा, सिंध में अगर कोई जलसा हुआ अपोजिशन के पीडीएम का, और उसमें पीपल्स पार्टी या दीगर मकामी पार्टियां हो, मैंने कई जगह इस्तेमाल कर दिया कि आउटसाइडर नून लीग, जहाँ ना इनका एमपी है ना एमएनए, ये वाई जिनका ना एमपी है ना एमएनए ना काउंसलर, बाकी पार्टियां तो खैर ही नहीं बेचारी टांगा वाली। तो वो उसमें मौलाना को इतनी जो सलाहियत है और इनकी फॉलोइंग है कि वो मदारिस के कहीं भी, चाहे सक्कर हो, कराची हो, वहाँ 32-25 हजार लोग ले आते हैं। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि कैमरों की टेक्निक, और आप हमारे जैसे एंकर कह देते हैं लाखों का ठाटे मारता समंदर था। और मौलाना ने कोई 7 बजे से लोगों को जमा किया था, 12:30 बजे तहकीक करी, तो जलसा तो हो गया। और यकीनन पीडीएम का जो पहले जलसा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, ये उससे बड़ा था कि छोटा था? नहीं, मीडिया असल चीज ये होती है कि आपको याद होगा कि अगर या लब्बैक अगर हड़ताल करती है या लब्बैक जलसा करता है तो शहर हिल जाता है। ठीक एनकेएम जलसा करते हिल जाता है, पीर पार्टी का हिल जाता है। कराची में मैं ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल दिस पार्टी, मैंने निकलता हूँ जरूर देखने, कि मेरे शहर में जलसा महसूस नहीं हुआ। आपको भी पता है मोची दरवाजे में जलसा होता था तो माल रोड तक लोगों को बदल जाता था, उससे आगे भी। या अगर गोलबाग में होता था
تو جلسہ وہ ہوتا ہے جس میں لگے کہ ہاں جھنڈے نظر آ رہے ہیں, لوگ نظر آ رہے ہیں, نعرے آ رہے ہیں. تو کراچی شہر میں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی جناح پارک میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو اور وہ جس میں 12:30 بجے مولانا خطاب بھی کریں گے. تو اسی اعتبار سے یعنی میں ایز اے رپورٹنگ کر رہا ہوں, کوئی میں اپنی رائے نہیں دے رہا کہ ہم جو ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب نکلیں گھر سے تو ہمیں موٹر سائیکلوں پہ پیدل, اب خیر وہ تو کلچر ہی ختم ہو گیا کہ وہ موٹر سائیکل پہ آئے, کوئی پیدل آئے, کوئی رکشہ میں آئے, کوئی خود سے آئے. تو بسیں چلتی ہیں, ٹرک چلتے ہیں. 5 کروڑ کا تو جلسہ ہی ہونے لگا ہے اب کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا جلسہ. تو اس اعتبار سے ہاں امپورٹنٹ بات دو تھی. ایک تو بلکہ ایک تو مولانا نے جب یہ کہہ دیا آج کراچی میں بیٹھ کر کہ پیپلز پارٹی نے ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب 2000 آنے والے الیکشن تک کبھی بھی پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. ٹھیک ہے, دس چیپٹر از کلوز. کوئی بھی آپ دانشورانہ بات کر لیں. سیکنڈ, لانگ مارچ کی جو انہوں نے ان کو دیا ہے کال, وہ صرف بابو نے کچھ تو کہنا تھا, لیکن اگر مولانا نے اوائڈ نہیں کیا, اٹ واز اے کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ کہ پیپلز پارٹی ہمارے دھوکا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ پوری سوچ سکتے ہیں کہ اگر متحدہ اپوزیشن بکری ہوگی تو انہوں نے آلریڈی یہ میسج دے دیا کہ اگلا, میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا نہیں چاہ رہا تھا, اگر اور کوئی بڑا خدا نہ کرے آتا نہ ہو, پی ٹی آئی کے لیے کھلا انہوں نے میدان چھوڑ دیا. اچھا نہیں آپ کہتے کھلا. میں ایک بات اور بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جلسہ کرنے میں ایک نیگیٹیوٹی بھی تھی, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں پسند نہیں کیا جاتا زیادہ, اور اب اس کے بغیر جلسہ کیا تو بھی اتنا ہی بڑا تھا. ممی صاحب آپ کو جانتے ہیں, اب جلسہ میں نے آپ سے کہا نا, پہلے ہم آپ لوگ جاتے تھے پیدل, سڑکوں میں, بسوں میں, رکشوں میں, موٹر سائیکلوں میں. اب جلسے کو اس طرح کو جاتا ہے, آپ بتا دیں مجھے نا کہیں کسی بھی شہر میں کوئی. اب تو وہ ٹھیکوں پہ جلسے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کم سے کم بجٹ مجھے چیلنج کر کے دکھائے 5 سے 10 کروڑ روپے کی کا ہے. پہلے 10,000 روپے بھی نہیں خرچ ہو جاتے تھے. 5 کروڑ سے کم کا جلسہ نہیں ہوتا, ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا. مولانا نے بھی شروع کر دیا. آپ نے دیکھا نا وہ گانا مجھے نہیں پتا وہ جو گانا گا رہا تھا بیچارہ, گیت گا رہا تھا, وہ کیا مجھے لگا وہ دھن بھی وہی تھی کہ دل تو پاگل ہے, اس دھن پہ مولانا کو بیچارے کو بجا دیا اس نے. اپنے گانے والے نہیں لینے ہوں گے 25-50 لاکھ روپیہ, جیسے وہ عمران خان کے گانے والے وہ جو کیا نام تھا اس کا, ڈی جے, 1.5 کروڑ روپے لیتا تھا وہ. ہاں بالکل. اب مولانا کو بھی اندر ٹکا دی کسی بیچارے نے, اور مولانا کہ گانے نہیں سن رہے تھے آپ, گانا میں تو انجوائے کر رہا تھا, میں نے سنایا بھی اپنے پروگرام میں ان کے گانا. اب اچھا یہاں شہباز شریف نے ایک نئی بات کر دی ہے کہ نہ مزاحمت نہ مفاہمت بلکہ شفاف الیکشن کی تیاری کرو. کیا کوئی بدلا ان کا پوائنٹ آف ویو, یہاں وہ انہوں نے سموتھ کیا اپنے سٹینڈ کو, ذرا کلیئر کیا ہے؟ میرا 70 کے بعد کبھی جب نہ الیکشن آج تک کبھی صاف و شفاف ہوئے, اس میں نہ آئندہ ہوں گے. گیم پلانر ول ڈیسائیڈ کہ مستقبل میں کون سی پارٹی کو کیا دینا ہے. جس دن جاوید ترین سمیت, خان صاحب کے چودھریوں سمیت 15-20-25 جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں ایکٹیبل ادھر سے ادھر ہو گئے, یعنی مشرف لیگ, کاف لیگ, فلاح والے. بتائیے آج عمران خان کی حکومت کھڑی ہے الیکٹیبل پہ, پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں پر نہیں. کیوں میرا آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ, دیکھیں آپ کو نہیں پتا تاریخ, آپ شہباز شریف نہیں پوچھتے کہ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ تو 172 MNA کھڑے تھے, جب چودھری شجاعت صاحب ہوا تو آپ کے ساتھ 17 بندے رہ گئے. کہاں گئے آپ کے 160 لوگ؟ یاد ہے نا آپ کو جب چودھری شجاعت کھڑے ہوئے تھے مشرف کے ساتھ, تو نون لیگ کتنے ووٹ آئی تھے MNA کے ساتھ؟ 17 تھے نا ان کے 2002 یا 2008 کی اسمبلی میں. پیپلز پارٹی کتنے MNA تھے؟ 17. 2002 یا اس کی اسمبلی میں. تو آپ ان سے نہیں پوچھتے, آپ یہ بات کرتے. اچھا کہتے ہیں ہمارا ووٹ چھنا. میر صاحب آپ نے الیکشن دیکھے ہیں, اور اگر آپ جب گورنمنٹ کالج میں کھڑے ہوتے تھے نا, اگر آپ ہار جاتے تھے تو آپ لوگ کالج کی جو ہے وہ پورا تہس نہس کر دیا کرتے تھے. کالجوں کے الیکشن میں جھگڑے ہو جاتے تھے, کونسلر کے الیکشن میں فساد ہو جایا کرتے تھے, BD ممبر کے, MPA کوئی ہار جائے. اگر آپ کو اس علاقے کے لوگوں نے جہاں 25,000 ووٹر ہے 15,000 ووٹ دیے, تو علاقے کے لوگ چھوڑیں گے ان کو جو 2000 دن کے بعد ووٹ تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے ووٹ چرا لیا. بھائی ووٹ چرا لیا گیا تو تم کہاں تھے بھائی؟
भाग गए ना, घरों में बैठ गए। तुम भी इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें वहाँ रिजल्ट 42 से आप बारापिंडी की तरफ। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा जी मुजाहिद क्या बेली हुआ साहब। PNA जी जी PNA में यही हुआ ना, जब भुट्टो ने वोट चुराया तो PNA ने किस तरह निकले। और अभी तक उसके बाद फांसी तक चढ़ गया भुट्टो, जो उसने करा। अगर 50 सीटें नहीं लेता जबरदस्ती भुट्टो तो ना फांसी चढ़ता ना उसके बाद ये होता। देखो जबरदस्ती करी ना, जब एयर मार्शल अजहर खान और फला फला को हराएगा, और कैसी पॉपुलर मूवमेंट ओवरनाइट निकल आई। पॉपुलर मूवमेंट थी PNA भुट्टो के खिलाफ, ये नोबडी कैन डिनाई नाउ। ठीक बात है। वो कोई अमेरिका का पैसा CIA सारी नहीं, अभी तो पैसा उससे ज्यादा है, कर देना। इमरान खान के खिलाफ CIA का पैसा 50 करोड़ लगा दे, 100 करोड़ लगा दे, शरीकों के बाद पैसा कम है, मौलाना के बाद पैसा कम है। बिल्कुल दुरुस्त है जी। PNA की मूवमेंट तो देखी है, कवर की है और कराची में की है, और अच्छी तरह जानता हूं कि कैसे मूवमेंट थी, कितनी बड़ी मूवमेंट थी। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बेली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ये क्लियरली बात कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं। देखें ना, सवाल तो वो ठीक उठाते हैं कि भाई अब जमानत उनका है नहीं, ये इलेक्शन के आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक वही है कि जब जलसा हुआ था PDM का पहला, तो मुझे कुछ शकूक थे कि कराची में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जलसा करना जो है एक मनफी बात होगी। कराची के लोग पसंद नहीं करते पीपल्स पार्टी को, सही। लेकिन पीपल्स पार्टी इंटीरियर से बंदे ला सकती है, और कराची में जलसा जब इंटीरियर के बंदों के साथ किया जाएगा तो कोई अच्छा जलसा नहीं होगा। उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसकी भी एंटेगनिज्म है पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीगियों की भी एंटेगनिज्म है पीपल्स पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ की भी एंटेगनिज्म है पीपल्स पार्टी के साथ, और MKM की भी एंटेगनिज्म है पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के हालात में। तो ऐसे में उसको लगता था कि बड़ी मुश्किल हालात रहेंगे। लेकिन बहरहाल जलसा वो भी अच्छा रहा, जलसा ये भी अच्छा रहा। लेकिन इस जलसे के नतीजे के तौर पर लॉन्ग मार्च और दूसरी बातें जो की जा रही हैं वो भी समझ नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान ने दोबारा हुकूमत के लिए कोई खतरे हैं ये जलसा जो पावर शोज करने जा रहे हैं या तहरीकें चलाने जा रहे हैं? अभी नहीं कुछ चलाएं बुलाएंगे नहीं, ये अभी इन्होंने लफ्जी गोलाबारी अभी दम की दबका सबका है, बस वो कहते हैं ना जन्नत शन्नत कुछ नहीं, 200 कुछ नहीं, बस दबका शबका है। ये दबका शबका है वाली बात है। और अभी कोई बाग बगीचा नहीं दिखाया इन्होंने, तो ये हालात वैसे नहीं है जैसे कि आमतौर पर समझे जाते हैं। इन्होंने अपनी एक शो कर दिया कि कराची में जलसा ये पीपल्स पार्टी के बगैर कर सकते हैं, और यकीनन करके दिखाया। और उसके जवाब में बिलावल जो जलसे कर रहा था और वो जो बातें कर रहा था, वो तो कहता है कि दोस्तों ने धोखा दिया जी। अब वो कहता है कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब का जो है वो तो फिर रहा है आराम से, ये ज्यादती वाली बात है। और खुर्शीद शाह जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा, वो सखर में जेल में है। अच्छा भाई, सखर में पीपल्स पार्टी के खानदान भुट्टो के सारे बंदे जो हैं, चाहे फरियाल गौर हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, सारे रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो इसी बार हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। जी मैं उनसे बात कर दूं, वो सारे रहा है। दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं वो खुर्शीद शाह अंदर है, ये क्यों है? और मेरे ख्याल में एक बात और भी है कि बिलावल के लेवल के आदमी को पंजाब और सिंध में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। सही। बिलावल से बड़ी तवक्कुआत थी कि पंजाब वो जब आएंगे तो पंजाब में पीपल्स पार्टी रिवाइव करेगी। वैसे गिलानी साहब ने कहा है कि वो विजिट कर रहे हैं, बहुत जल्द जनूबी पंजाब की तरफ जी, आ रहे हैं। अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अमर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी आपकी दुआ। आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक करें जरा। जी हम असल में बात कर रहे हैं कि ये जो कराची में जलसा हुआ है, बिलावल साहब ने बात की है कि खुर्शीद शाह अंदर हैं और शहबाज शरीफ बाहर हैं। ये करनी चाहिए। बिलावल तो बड़ा तवक्कुआत थी कि पंजाब में एक पंजाब का लीडर बन के उभरेगा। वो कभी पंजाब के पानी की बात, सिंध के पानी की बात, कभी लाड़काना के वज़ीर आज़म की बात, कभी पंजाब के। तो आप लोग क्या महसूस करते हैं यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत? आवाज कट रही है। बैरिस्टर साहब थोड़ी सी जगह चेंज कीजिएगा, शायद कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम वगैरह है जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही। राबिता मुनक़ता दोबारा से राब्ता बहाल करते हैं। दोबारा करते हैं। सवाल तो उनसे कर चुके हैं, लेकिन देखिए कि उनका जवाब क्या होता है। जवाब तो उनके पास यकीनन माकूल होगा। यहाँ पार्टी के लोग जो चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी दोबारा एस्टेब्लिश हो, उनको बड़ी तवक्कुआत थी बिलावल से। उनका ख्याल था कि बिलावल आएगा, नई लीडरशिप होगी
تو پنجاب میں ہم اس کو بہت اچھی طرح اسٹیبلش کر سکیں گے. لیکن ابھی تک جو زور ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی سیٹیں کچھ جو جنگی ترین وغیرہ کی ہے وہ ان کی جوڑی الیکٹیبل کی آ جائیں. تو یہ ایک پاپولر جماعت کے لیے یعنی کہ یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے علاقائی جماعت بنا دی ہے. علاقائی جماعت بنا دی, لیکن پنجاب میں جس طرح وہ بننا چاہتے ہیں وہ تو الیکٹیبل کے زور پہ ہوا نا جی. اور پیپلز پارٹی الیکٹیبل کی جماعت نہیں تھی, پیپلز پارٹی ایک پاپولر جماعت تھی. پاپولر جماعت بالکل. اور پاپولر جماعت کے طور پر اس نے پنجاب کو سویپ کیا تھا. یعنی کہ جس نے 70 کا زمانہ دیکھا ہے, لاہور کی ساری سیٹیں جو تھیں وہ بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی لے گئی تھی. اور سینٹرل پنجاب جس میں اب نواز شریف کا زور ہے, اسی پنجاب میں بھٹو صاحب رول کرتے تھے اور اسی کے زور سے ملک کے حکمران بنے تھے. اور اسی میں اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی. تو یہ کیوں ہے؟ تو اس بڑی توقع تھی کہ بلاول آئے گا تو اس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ غالباً آ کر اس صورتحال کو بہتر کرے گا. بیرسٹر صاحب نے ہمیں لائن پہ دوبارہ جوائن کیا. جی السلام علیکم صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے کلیئر آ رہی ہے. اچھا, اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بلاول سے آپ کو بہت توقع تھی ساری پیپلز پارٹی کو, پنجاب کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بار بار کبھی پنجاب کا, لاہور کا نام, لاڑکانے کا نام, سکھر کا نام, پنجاب کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پنجاب میں پاپولر ہونا مشکل ہے, اور اگر جنوبی پنجاب کے الیکٹیبل کی زور سے پاپولر ہونا ہے تو وہ تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا, شاید یہ کوئی سگنل پرابلم ہے, ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. سگنل پرابلم ہوگا یا پتہ نہیں کسی کو پسند نہیں ہوگی ہماری بات کرنا گفتگو اس پر, یعنی کہ شاید کہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ اس پہ موقف نہیں دینا چاہتے. تو آپ وہ تو دینا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہو کہ یہ موقف دے. اچھا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف سیاسی سرگرمی رہ گئی ہیں یا کہ واقعی حکومت کا تختہ الٹانا چاہتے ہیں؟ یہ تختہ تو الٹانا چاہتے ہیں, پر الٹانے کے لیے کوئی, وہ نیوٹن نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے ایک راڈ کو رکھنے کی جگہ دے دیں تو میں اس سے پوری دنیا اٹھا سکتا ہوں. یہ کہا تھا نا. تو یہ ہے کہ یہ ان کو راڈ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی, ورنہ یہ دنیا سر پہ اٹھا لیں گے, راڈ پہ اٹھا لیں گے. تو وہ جو اس کی تھیری تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اگر ایسا ممکن ہو کہ میں راڈ کو کہیں رکھ سکوں تو میں اس پر پوری دنیا کو اٹھا سکتا ہوں. یہ بتایا تھا کہ اس پروسیس میں کتنی طاقت ہوتی ہے. تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی شاید ابھی رستہ نہیں مل رہا, لیکن ساری پارٹیاں ٹامکٹویاں مار رہی ہیں. اور حکومت بھی جو ہے, ان کے جو وزراء ہیں, فواد چودھری ہوئے, شیخ رشید ہوئے, جو بھی ہوئے, وہ کوئی اچھے بیانات نہیں دے رہے. اچھا, آپ کیا پھر دیکھتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ایفرٹس پی ڈی ایم کی اب ہے, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں. لیکن مجھے ابھی کوئی اس کا آثار نظر نہیں آتے. لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو چیختے بہت ہیں بہت سارے منسٹر, اچھا, جو بہت دانا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں. بھائی دنیا کے حالات بدل گئے, وہ آپ کے لیے مشکل ہے. سی پیک کا اور آئی ایم ایف کا ٹکراؤ ہونے والا ہے یہاں اس خطے میں. بیرسٹر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. جی بیرسٹر صاحب, ابھی کیا ہو رہا ہے, بار بار کٹ رہا ہے, اب آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی مجھے تو کلیئر آ رہی ہے. اب اس پہ کٹ گئی. اچھا, بس یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات آتے ہیں, میں بار بار دہراتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ سکھر کا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لاہور کا لیڈر آف دی اپوزیشن, یا وزیر اعظم لاہور کا یا لاڑکانے کا, یہ اس سے آپ کو جو ایک امید تھی کہ بلاول کے آنے کے بعد پارٹی زیادہ پنجاب میں اسٹرانگ ہو سکے گی, اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا؟ دیکھیں میر صاحب, جب آپ پاکستان کی قوم کی بات کرتے ہیں تو پھر قومیتیں بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بلاول صاحب اگر سندھ کے اندر کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے اندر ینگ ڈاکٹرز کے اوپر اگر کیمیکل پھینکا جاتا ہے تو اس کی بات بھی کرتے ہیں. پنجاب کے اندر صاحب عال میں کوئی ہوتا ہے, یا پنجاب کے کسی مزدور کے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے. آپ کو ہر قوم, جب آپ قومی لیڈر ہوں تو آپ کو ہر قومیت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ پنجابی ہو, وہ پختون ہو. کیا بلاول صاحب نے فاٹا کی سب سے زیادہ آواز نہیں اٹھائی؟ بلوچستان کی آواز ہم نے نہیں, فاٹا کی تو بھی رہنے دے, لیکن پنجاب کے حوالے میں سے ایک باعث ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعظم, لاڑکانہ کا وزیر اعظم, لاہور کا وزیر اعظم, اب سکھر کا وزیر اپوزیشن لیڈر, لاہور کا اپوزیشن لیڈر, اور سندھ کا پانی کو روک دیا ہے, پنجاب پانی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ آپ کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہی ہوں گی. پنجاب کا پانی, میں تھوڑا سا نہیں سمجھے وقت, اس کے اندر انہوں نے پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن نہیں کیا. انہوں نے سندھ کے پانی کی بات کی ہے, لیکن جب وہ پنجاب میں تھے
لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہاں پہ پنجاب کے بجٹ کے اندر جو کمی ہوئی ہے اس پہ بھی بات کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ کسی ایک صوبے کی بات کرتے ہیں یہ ناانصافی ہوگی. وہ سب کی بات کرتے ہیں, وہ ایک قومی لیڈر ہیں, وہ پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں, وہ سندھ کی بھی بات کرتے ہیں. جو بات کی وہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر تو دیکھیں میر صاحب یہ تو پنجاب, میں بھی پنجابی ہوں, آپ بھی ہیں, پنجاب کے لوگ بھی اندر یہ سوال اٹھتا ہے بہت سا کہ پنجاب کے اندر سے جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہوتی رہی ہے اور پنجاب کے لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز رکھی ہے اس میں باتیں تو سارے کرتے ہیں. یہ تو بات میں پنجابی ہوں, لیکن کیا میں یہ بات نہیں کروں گا کہ اگر پنجاب کا وزیر اعظم ہو تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے اور وہ باہر چلا جائے, اس کے باوجود کہ وہ سزا یافتہ ہو. لیکن اگر کوئی سندھ کا منتخب وزیر اعظم ہو تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے, اسے کوئی رعایت نہیں ملتی. تو یہ سوال تو خود پنجاب کو بھی اٹھانا چاہیے, ہمیں بھی اٹھانا چاہیے تاکہ دوسری قومیتیں پنجاب کے ساتھ چلیں. تو اس لیے میرے خیال سے اسے اس طرح نہ لیا جائے کہ اس کی حقیقت کے اوپر گفتگو ایک قومی لیڈر کا فرض ہوتا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. تو اب کیا خیال ہے کہ سیاست چل رہی ہے, ایک طرف پی ڈی ایم کی سیاست ہے, ایک طرف پیپلز پارٹی کی سیاست ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کی سیاست ہے, آنے والے دنوں میں نقشہ کیا بن رہا ہے؟ لیکن میر صاحب ہم نے بڑی کوشش کر کے اپوزیشن کو متحد کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ میاں صاحب کا دوبارہ سے کوئی آئی جے آئی یا ایم ایم اے کی طرف کا کوئی اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر وہ ایسی سیاسی جماعتیں جو کوئی فرقہ وارانہ تقسیم نہیں چاہتی یا مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہتی ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. پی ڈی ایم بنایا تو ہم نے تھا, لیکن ہم پہلے دن سے مذہبی کارڈ پلے کرنے کے خلاف تھے, اسے استعمال کرنے کے خلاف تھے. اس لیے پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو جو دونوں کے سوچ ذرا لبرل ہے یا کھلی ہے یا رجت پسندانہ سوچ نہیں رکھتی, یا لیفٹ کی سوچ ہے, کو ہٹ کر کے نکالا گیا. جی ان دونوں کو ہٹ کر کے نکالا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر کوئی آئی جی آئی آج سمجھتا ہے کہ آئی جی آئی یا ایم ایم اے کا بلغوبہ بنا کے چلا جا سکتا ہے, وہ کل کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا, وہاں پہ کون سی موجودگی تھی, پی ایم ایل این کی یا عام عوام کی, وہاں پہ موجودگی تھی ایک فرقے کے مدرسوں کے بچوں کی. تو اگر یہ سیاست پی ڈی ایم نے کرنی ہے تو یہ سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نے کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی سماج کے تمام طبقات کے ساتھ چلتی ہے. اگر جلسے سے پہلے کہا جائے کہ خواتین جلسے میں نہیں آئیں گی اور کوئی 12, 14, 15 کے قریب خواتین موجود ہوں ہزاروں میں, تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا گزارا کیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا تھا یا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ جماعتیں تو بالکل بھی اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتی. دوسرا, مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے وہ ایم ایم اے میں قاضی حسین احمد کے ساتھ تھے, تو انہیں بھی وہ ان کی پیٹ میں چھڑا گھوم کے وہ دوسری طرف مشرف کے ساتھ 17ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے کے پی کے کی حکومت اور بلوچستان میں وزارتیں رکھی تھی اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لے لیا تھا. اس دفعہ بھی جب پی ٹی ایم بنا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کی جماعت سب سے چھوٹی ہے, چلے اگر صدر بنانا ہے, ہم احترام کرتے ہیں, تو صدارت روٹیشن پہ ہوگی, باری باری سب کو ملے گی. لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا, مولانا صاحب کو بنا دیا, اور مولانا صاحب نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے پی ٹی ایم کا اور وہ وزارتیں طلب کر رہے ہیں. حق ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کے صدر کو کہ وہ دوسری جماعت سے وزارت طلب کرے. کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ سینٹ میں کیا کر رہے ہیں, یہ تو کام نہیں تھا ہمارا. ہمارا تو ایک لائحہ عمل تھا جو ہم نے لکھا تھا, جس کے تحت ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی تھی, اور اگر وہ ناکام ہوتی تو پھر ہم نے لانگ مارچ کرنا تھا اور استعفے دینے تھے. لیکن عدم اعتماد کی تحریکوں کے بغیر ہی آخری آپشن کے اوپر زور دیا جاتا رہا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس کی نیت کے اندر پتہ. بہت شکریہ آپ کا مسٹر عامر حسین صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت 2-3 بار کٹنے کے باوجود بھی آپ نے ہماری مدد کی اور ساری بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ان کا پوائنٹ آف ویو تو بہت کلیئر ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائی ہے اور ہم مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہتے, یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. اور فضل الرحمان کی جماعت چھوٹی ہے, لیکن وہ چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود اس عدالتوں کے بندوں کو اکٹھے کر کے بنا لیتا ہے. ایسے یہ ایک فضل الرحمان کا ہے کہ وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اصل طاقت ان کی ہے, چنانچہ ان کے جھنڈے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے ورکر زیادہ جھنڈے لے کے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے. مسلم لیگ بیچاری کے جتنے تھی 10-20 جھنڈے تھے وہ صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں, گفتگو آگے لے کے چلیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما رانا احسان صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے.
ان سے کراچی سے رانا احسان صاحب جن جوائن کیا ہے وہ انہوں نے جلسہ دیکھا ہوگا نا سارا، جی تو وہ مسلم لیگ بھی بڑی ایکٹیو تھی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا JUI کا شو تھا، مسلم لیگ کم تھی، ذرا وہ زیادہ اسیسمنٹ دے سکیں گے کہ مسلم لیگ کا کردار کیسا رہا، پیپلز پارٹی کے بغیر جلسہ کیسا رہا، یہ سچ بات۔ السلام رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب ساجد میر صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بس آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ کیا جلسہ کیسا رہا؟ لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ کے لوگ جھنڈے کم تھے، JUI کے زیادہ تھے، مدرسوں کے لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر اگرچہ جلسہ کامیاب رہا، اب مسلم لیگ کا کیا رول آپ اس کو بتا رہے ہیں؟ ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ JUI جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنی ایک بہت مضبوطی ہے جی، ان کے مدارس کے طلباء ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہے اور وہ کمیٹڈ لوگ ہیں، اور مسلم لیگ نون جیسی پارٹی یا پیپلز پارٹی کو آپ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ جس طرح وہ لاتے ہیں یا جو بیٹھ سکتے ہیں اتنا لمبا، تو ان کی ایک تربیت میں شامل ہے۔ اور لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پنڈال بہت بڑا تھا اور اس میں بہت دور تک لوگ ہی لوگ تھے حد نگاہ، تو اس میں جو ایک جھنڈے کی اسپرٹ ہوتی ہے، جیسے آپ محمود خان اچکزئی کی ایک پارٹی جو ہے وہ چھوٹی پارٹی ہے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گزوں والے لمبے جھنڈے لے کے آتے ہیں، تو وہ پورے گراؤنڈ میں جھنڈے ان کے نمایاں نظر آتے ہیں، بندے کم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نون لیگ نے بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا جی، یہاں ہم نے 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کراچی میں 20 پہ ہم نے کنٹیسٹ کیا اور 6 لاکھ ووٹ ہم نے لیے، 25 سے 30 ہزار ایوریج ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا تھا، اور اسی طرح ہمارے 22 چیئرمین جیتے تھے 2015 میں، اور پھر ہم نے 40 جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہمارے یہاں پہ صوبائی کے تھے۔ تو یہ ساری جو بھی آپ سمجھیں، پھر ہماری ضلع کی تنظیمیں ہیں، 7 ضلع ہیں جی کراچی میں، تو اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ سارے لوگ جو اگر اپنے اپنے طور پر بھی نکلے ہیں تو پارٹیسپیٹ تو سجاد میر صاحب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ مطمئن ہیں جلسہ کامیاب رہا، اور اس پہ شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ اب نہ مزاحمت نہ مفاہمت بلکہ شفاف الیکشن کی تیاری کرائی جائے، تو کیا پیغام ملا آپ لوگوں کو؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جلسے کی بات ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر، کیونکہ یہ جلسہ اور کراچی شہر یا سندھ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، ان کا گھر ہے، اور جب وہ پچھلی دفعہ ہم نے PDM کا جلسہ کیا تو اس میں بلاول بھٹو کی قیادت میں جو پیپلز پارٹی نے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شکل میں جو ہمیں پارٹیسپیشن میزبان بھی ہوئی تھے، تو اس دفعہ اس کے بغیر ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی اچھا مناسب ہو گیا، اور کراؤڈ جو ہے وہ اس پچھلے والے جلسے سے میرا خیال ہے اگر زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا۔ تو اب آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں شہباز شریف کے کہنے کے مطابق؟ دیکھیے جی، الیکشن سے پہلے ہم الیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں، جس طرح کا ہماری پارٹی کا جو ایک وہ نظریہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ہم فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو بالکل اس کو چاہتے ہیں، اور یہ سب سے بہتر حل ہے۔ لیکن اب وہ اگر یہ کہا جائے کہ 2022 جو ہے وہ 2 سال بعد ہوں گے، تو وہ 2022 میں ہوں گے، تو وہ تو پھر اب ایک حکومت جو اس طرف جا رہی ہے تو اس سے تو مزید خرابی کا اندیشہ ہے، مہنگائی آپ کی بڑھ رہی ہے، اور آپ کا لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کی جو داخلہ خارجہ پالیسی ہے بڑی انتہائی جو ہے وہ نازک پوزیشن میں ہے، تو پھر وہ یہ 2 سال میں جو نقصان ہوگا، تو اس کے بعد آپ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر کراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک تو پیچھے کی طرف جائے گا جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی اس بات پہ۔ وہ بہت کلیئر ہیں، وہ کوئی لگی لپٹی کرتے کہتے ہیں ہاں ان کی طاقت ہے JUI کی، وہ شو کرتے ہیں، اور یہ کہ ہماری یہاں پریزنس ہے، اتنے ضلع ہیں، ہر ضلع میں ہماری تنظیم ہے اور پریزنس موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل کوئی گئی گزری پارٹی ہیں، یہاں ہم بھی اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں، دکھائی ہم نے اپنی، مجھے اگلی جھنڈے لمبے نہیں ہیں ہمارے وہ اچھا صاحب کا وہ بالکل واضح طور پہ بتایا۔ اچھا، افغانستان کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، 5 راکٹ امریکی دفاعی نظام سے روکے گئے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ انخلاء کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، کل کا انخلاء کی ڈیٹ ہے، اور یہ حملے ہیں وہ جاری ہیں، اور وہ بھی کابل ایئرپورٹ پر جو کہ زیر انتظام ہے اس وقت۔ اچھا 2 دن رہ گئے نا جی، 30 31، ہاں جی، اور اس کے بعد تو چلا گیا نا جی، اب 31 ہی رہ گیا۔ ہاں چلا ہی گیا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان کی موجودگی جو ہے، یعنی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت امریکہ کی ہے، وہ قابض ہے ہمارے ہاں، وہ چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا ہے۔ داعش کا جو مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے ہیں، یہ بمبا مار رہے ہیں، اور پھر ہم ڈرون حملوں کی اجازت بھی دیں گے، اور اگر یہ داعش جنگ کے موڈ میں آئی تو ہم لڑیں گے بھی، ان کو نپٹیں گے اور ان کو ٹھکانے بھی لگائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں، اور میرے خیال میں کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ شاید وہ کل تک وہ ایک
تشکیل دے دیں. سنا کندار میں ساری قیادت کٹھی ہے اس وقت, بڑی قیادت جو ہے تشکیل دے دیں, اور اس کے بعد اس کی حتمی شکل بھی شاید آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں. وہ انٹرم کہہ رہے ہیں, انٹرم کا مطلب ہے کہ حتمی شکل وہ تمام لوگوں سے کنسلٹیشن کے بعد دیں گے, لیکن جب امریکہ چلا جاتا ہے اور خلا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو پر کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا, اور وہ بندوبست کرنے کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. اور دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے رابطے بھی جاری ہیں, جیسے کہ انہوں نے ترک کے ساتھ کیا تھا, ایئرپورٹ کو چلانے کے بعد رابطے پنشیر والوں کے ساتھ بھی جاری ہیں, دوسرے لوگوں سے بھی جاری ہیں, اور پاکستان بھی اپنا اس میں کردار ادا کر رہا ہے. اگرچہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پاس ایک وقت اچھا اس وقت خارجہ پالیسی کا برین کوئی ہوتا جو اس بات کو لے کر. اس کو کیسے دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب, شیخ رشید صاحب, وہ بھی بیان دے رہے ہیں. ان کو بیان نہیں دینے چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگ خارجہ امور کا ماہر نہیں ہے. ویسے شاہ محمود قریشی بھی کوئی اتنے ماہر نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری ہے بالکل. یعنی یہ دیکھیں وہ جو بیان دیں یا ان کا دفتر بیان دے یا ان کا ترجمان بیان دے, خارجہ امور کے بیانات بڑے احتیاط سے دیے جاتے ہیں. ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کر لو, ہماری بات کر لیتے تو آج یہ نہ ہوتا. اور بھائی یہ ملک کی اپوزیشن سے بات نہیں کر رہے آپ, یہ دوسری سافرن کنٹری کے معاملے میں آپ بول رہے ہو, آپ کو نہیں بولنا چاہیے. ماہر بین الاقوامی امور محمد مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی مہدی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مہدی صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں صاحب یہ افغانستان کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے, بس میں آپ سے کچھ سوال کرنے کی بجائے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہو؟ امریکی فوجوں کا انخلا کو ایک آدھ دن رہ گیا ہے, اور صورتحال کیا بنتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب آخری دفعہ جب آپ کی اور میری بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے چومکھی لڑائی کی. اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ جو داعش کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے اور اس کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر جو ایکٹیویٹیز کی ہیں, تو اس کو اگر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو الجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایک ایسی صورتحال بنائی جائے جس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کہ وہاں پر جو ہے وہ صرف طالبان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں بلکہ طالبان سے ہٹ کر بھی چیزیں ہیں. اس لیے اب اس کو طالبان جو ہے وہ بہت ہی, جسے کہا جائے افغانی طالبان جو ہیں وہ بہت ہی طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات زیادہ بگڑے نہ, اور چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہی رہیں جس طرح کی چل رہی ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کل ایک ہی بات کہی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بتانا چاہیے تھا, آپ نے اگر کوئی کارروائی کرنی تھی تو آپ کو خود سے کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب صاف یہ ہو گیا کہ اصل میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ابھی ایسی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کل کو جو ہے ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ خود سے جو ہیں نہیں سنبھال سکتے. تو آج کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ نے اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک حملہ کیا, اور انہوں نے امریکہ پہ حملہ کیا, اور یہ سارے, میرا خیال ہے کہ صورتحال کل کے بعد کلیئر ہوگی, کیونکہ ابھی امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے نالج میں ہے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جب چیزیں کل 31 تاریخ کو جب رات کے 12 بج جائیں گے اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹلی طالبان کے اس میں چلی جائیں گی, تو پھر یہ صورتحال زیادہ کلیئر ہوگی کہ آئندہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آج کی صورتحال کے اندر ابھی تک کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن جو ہے وہ شاید طالبان کی طرف سے تو نہیں ہے, لیکن کنفیوژن جو ہے وہ طالبان کے اختلاف رکھنے والے لوگ یا وہ لوگ جو افغانستان کو چھوڑ کر اب جا رہے ہیں یا نکل رہے ہیں وہاں سے, ان کے اندر ابھی تک ایک کنفیوژن ہے, اور وہ اس کنفیوژن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل درست بات ہے آپ کی. تو اب یہ یعنی کہ جاتے جاتے کچھ وہ کہتے ہیں نا, جن اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے تو کوئی نشانی چھوڑ کے جانا تو نہیں چاہتے. یہ میرا خیال ہے میر صاحب کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ہم یہ غور سے دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد جو پاکستان میں آ کے رہے گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ 1 مہینے تک اور شاید اس سے زیادہ دنوں تک پاکستان میں ہوگی. اچھا, اس کی جو وہ ریزن پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز تو ٹھیک ہے ہم اٹھا کر اسلام آباد یا کراچی بھی لا رہے ہیں, لیکن ہم دور نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ اگر ہم دور لے کر گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل صورتحال ہو جائے گی اتنی بڑی تعداد کو اتنی جلدی نکالنے کی. لیکن اب یہ جو تعداد یہاں رہے گی 1 مہینہ, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ ہوٹل کے اندر بند رہیں, اور یہ کن لوگوں سے ملیں گے, کیونکہ زیادہ تر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سیکورٹی کے لوگ ہیں, اور سیکورٹی سے متعلق لوگ ہیں یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں.
تو اب ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اور یہ کیا افغانستان کے اندر جو چیزیں چھوڑ کر آئے ہیں، جو کانٹیکٹ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو کیا کہیں گے، اور داعش کی آئندہ کی ایکٹیویٹیز، تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ابھی لگ رہا ہے کہ ہوگا. لیکن ابھی کیونکہ ظاہری طور پر جو افغان طالبان ہیں انہوں نے اپنی کوئی حکومت کو اس طرح کھڑا بھی نہیں کیا اور ابھی ان کی لیڈرشپ بھی سامنے نہیں آئی ہے. میرا خیال ہے کہ جب اصل لیڈرشپ یا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو امیر ہیں ان کے، جب وہ اور ان کی ٹیم سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید چیزوں میں مزید بہتری آئے گی. اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کوشش ایسی بھی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے کابل تو ہوگا، جیسے پنج شیر کے معاملے میں ابھی ہوئی ہے، تو شاید کوئی جنرل دوستم سے اور کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں تو پھر شاید جو ہے وہ کنفیوژن کم سے کم ہوتی جائے گی. لیکن خدا نہ خواستہ یہ چیزیں آگے نہ بڑھی تو پھر ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑھ سکتی ہے. آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو لوگوں کی آنے کی بات لوگ پہ الزام لگتا ہے کہ ہوٹل خالی کرا لیے، یہ کیا، تو وہ تو لوگ آ بھی نہیں رہے. کچھ اس طرح کا تاثر بھی دیا کہ جیسے یہ خبر گویا علم نشرہ کر کے ہم نے غلطی کی تھی، کچھ اس طرح کا مجھے لگ رہا تھا. اب میرا خیال ہے کہ شاید اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے بلایا ہے تو اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھا ہے کہ یہ کس نے پرمٹ کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. اور پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ پارلیمنٹ اور باقی چیزوں کے اندر بھی کچھ ڈسکس نہیں ہوا اور کسی قسم کا کوئی رابطہ ظاہری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ 2 دن پہلے جو ایکٹنگ امبیسیڈر تھی امریکہ کی وہ جنرل باجوہ صاحب سے ملی تھیں اور ان کی اگر کوئی بات ہوئی ہو تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی پکچر ہو گئی. اور اس کو جو ہے وہ سارے پاکستان کے اندر کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کہہ دیا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے ناٹ کہہ دیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہے تو اب اس کنفیوژن کو کم کرنے کے لیے یا اس مشکل کو کم کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب نے ایک پینترا بدلا. لیکن اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 300 سے زیادہ جہاز جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے اندر اتریں گے. اب اس میں کتنے لوگ ہوں گے شاید اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ بھی ہمیں یہ شکوہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ کون لوگ ہوں گے، ان کے کیا نام ہوں گے، کیا ہوگا. بس ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو اب پروٹیکٹ ان کو کرنا ہے جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ اب ان سے تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جتنے لوگوں کا کہا جا رہا تھا اتنے نہ آ رہے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کا جی. بڑی ان سے مفصل بات ہوئی آج کیونکہ وقت کم تھا. کلوزنگ ریمارکس میں کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ہم کراچی کے جناب پاک سے لے کر افغانستان کے محاذ تک میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہماری صورتحال بہتر ہو. الہی آمین. جی بہت شکریہ میرے صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد